अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। 6 अक्टूबर को कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था, जिसके नतीजे में कम से कम 3 अफराद हलाक हुए थे, उसमें 2 चीनी बाशिंदे थे। उसके हवाले से जो तहकीकात की गई हैं, बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। ये तो हमें पता था। अगर वाक़े की तफसीलात अगर आप देखेंगे, 6 अक्टूबर को तकरीबन कोई 11 बजे के बाद जब एक चीनी वफ़द जो पाकिस्तान आया और एयरपोर्ट से जब वो अपने मकाम पर जा रहा था, तो एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर एक दहशतगर्द ने, खुदकुश हमला आवर ने धमाके से भरी जो अपनी गाड़ी थी उसको उस काफ़िले से टकराया, जिसके नतीजे में 2 चाइनीज़ इंजीनियर्स और एक पाकिस्तानी जो है उसमें वो हलाक हुआ। उसके बाद उसकी ज़िम्मेदारी जो कबूल की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी दहशतगर्द जो गिरोह है उससे जुड़ा जो उसका खुदकुश विंग है मजीद ब्रिगेड, उसने कबूल की और उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया उस खुदकुश हमला आवर को, जिसका नाम था शाह फहद, जो कि बलूचिस्तान से उसका ताल्लुक़ था और एक स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएट किया था और उसने उसके बाद ये कार्रवाई की। लेकिन अब जो तहकीकाती इदारे हैं उन्होंने जो तफसीलात सामने लाई हैं, उसमें ना सिर्फ ये जो हमला किया गया था, कैसे ये हमला हुआ, उसका जो मास्टरमाइंड है, जो सहूलतकार हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और इसमें सारे मरहले में चीन की जो इदारे हैं उन्होंने भी पाकिस्तान की कैसे मदद की, इस वीलॉग में आपको मैं तफसीलात शेयर करूँगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इन तमाम मौज़ूआत के हवाले से तफसीलात मिल सकें। दो जो सिंध के सूबाई वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात शेयर की हैं, वो इंतहाई अहम हैं और वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो खुदकुश हमला आवर है उसकी जो शनाख्त है, उन्होंने बताया कि उसके हाथ से की गई, जो गाड़ी के गियर हैंडल से मिला। सिंध पुलिस ने कराची में 3 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया है, जबकि दीगर का ताक़ुब जो है वो किया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक हमले में 70 से 80 किलोग्राम बारूद इस्तेमाल हुआ, जो कि एक गाड़ी में मौजूद था। वज़ीर दाखिला के मुताबिक इस हमले के लिए RDX के साथ एक सफ़ेद केमिकल इस्तेमाल किया गया, जो दूसरी जंग अज़ीम में भी इस्तेमाल हुआ था। धमाका खेज़ मवाद बम्पर और साइड के दरवाज़ों में नस्ब किया गया था। जो खुद को कुछ हमला की शनाख्त कैसे हुई और जो तफसीलात सामने आई हैं, इसमें जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है सिंध का, उसकी जानिब से जो बयान जारी किया गया है कि 10 नवंबर की रात इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान चीनी बाशिंदों पर किए गए खुदकुश हमले के मास्टरमाइंड जावेद उर्फ समी उर्फ सुमैर और उसके साथ एक खातून थी गुल निसा को कराची से गिरफ़्तार कर लिया गया है। बयान के मुताबिक ये दोनों जब से कराची में दाखिल हुए थे, गिरफ़्तार दहशतगर्द जावेद का इस खुदकुश धमाके में बराह रास्त मुलव्वस होना पाया गया, जबकि गिरफ़्तार खातून ने सहूलतकारी की थी। इनके तीसरे साथी की तलाश जो है वो जारी है। अब तक इस मामले में की जाने वाली तहकीकात के हवाले से बताया गया है कि तहकीकाती टीम ने फ़ौरी तौर पर जदीद तकाज़ों के मुताबिक तफ्तीश का आगाज़ किया और चश्मदीद गवाहान की मदद से खुदकुश हमला आवर और उनके दीगर 2 साथियों के खाके तैयार करवाए। बयान के मुताबिक जाए वक़ूआ का बगौर मुआयना करके शहादतें हासिल की गईं, जिनकी रोशनी में तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया। बयान में बताया गया है कि जाए वक़ूआ से कुछ फासले पर पड़ा हुआ खुदकुश हमला आवर का कटा हुआ जिस्म और एक हाथ पाया गया, जिसके फिंगरप्रिंट उससे उसकी शनाख्त शाह फहद के नाम से हुई। तहकीकाती टीम के मुताबिक मज़ीद तफ्तीश के दौरान खुदकुश बमबार की गाड़ी का रिकॉर्ड चेक किया गया, तो ये पता चला कि खुदकुश हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी कराची के एक शोरूम से सितंबर 2024 में 71 लाख रुपए कैश पर ख़रीदी गई थी और खुदकुश हमला आवर के नाम पर ट्रांसफ़र की गई थी। गाड़ी की ख़रीदारी के लिए कैश रकम जब ज़िला बलूचिस्तान के एक निजी बैंक के ज़रिए कैश ट्रांसफ़र किया गया था। हमले और उसकी मनसूबाबंदी के हवाले से की जाने वाली तहकीकात से ये भी बात सामने आई है कि खुदकुश हमला और इस गाड़ी में सवार होकर एक खातून के हमरा 4 अक्टूबर को कराची पहुंचा था और सदर कराची के एक मकामी होटल में रिहाइश इख्तियार की थी। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के मुताबिक 6 अक्टूबर को हमला आवर ने होटल से चेकआउट किया और अपने दीगर साथियों को जेल चुरंगी के करीब से धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी में सवार किया और एयरपोर्ट का चक्कर लगाकर मैरियट होटल के सामने वाक़या पार्क में आ गए, जहाँ से उन्होंने गाड़ी से बैठकर खुदकुश हमला आवर की आखिरी वीडियो बजरिया मोबाइल रिकॉर्ड करके अपने BLA के कमांडर को भेज दिया।
تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق حملہ آور کا ایک ساتھی رات تقریباً 9:30 بجے کراچی ایئرپورٹ میں داخل ہوا، اور جس وقت چینی قافلہ کراچی ایئرپورٹ سے باہر نکل رہا تھا تو اس نے باہر موجود حملہ آور کو فون پر اطلاع دی۔ خودکش حملہ آور کا دوسرا ساتھی پہلے ہی گاڑی سے اتر کر جا چکا تھا، جبکہ چینی باشندوں کا قافلہ ایئرپورٹ سے نکل کر کچھ فاصلے پر پہنچا تو خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری ہوئی گاڑی ان کے قریب لے جا کر دھماکہ کر دیا۔ تحقیقاتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ انہوں نے دوران تفتیش پایا کہ دہشت گردوں کا یہ نیٹ ورک بلوچستان اور دیگر ممالک میں بیٹھ کر پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے، جس کو پاکستان دشمن قوتوں کی مدد بھی حاصل ہے۔ محکمہ انسداد دہشت گردی کے مطابق دہشت گردوں نے دوران تفتیش انتہائی اہم انکشاف کیے ہیں۔ اب یہ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں آف کورس کافی کوئکلی پاکستان نے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحقیقاتی اداروں نے اس کے حوالے سے پروگرس دکھائی ہے، اور یہ کوئی حیران کن بات نہیں تھی، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا تو ایک تو بہت پہلے آف کورس 6 اکتوبر کو یہ واقعہ ہوا، اس کے کچھ روز کے بعد چین کے پرائم منسٹر نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا، اور وہ دورہ انہوں نے کیا۔ اس کے بعد ایس سی او کی کانفرنس تھی جہاں پر چین کے پرائم منسٹر، رشین پرائم منسٹر اور باقی جو ایس سی او ممبر کنٹریز کے مالک تھے ان کے سربراہان یہاں پر موجود تھے۔ تو آبویسلی ایک ایسے وقت پر ہوا جب خدشہ تھا کہ پاکستان میں شاید ایس سی او کی کانفرنس ملتوی ہو جائے، چین کے پرائم منسٹر دورے پر نہ آئیں، اور یہ پہلا چین کے جو شہری ہیں پاکستان میں جو کام کر رہے ہیں ان پر حملہ نہیں تھا۔ 2017 سے لے کر اب تک تقریباً آئی تھنک کافی زیادہ اس طرح کے حملے ہو چکے ہیں، اور مختلف حملوں میں کم از کم 21 جو چینی ہیں جو سی پیک یا مختلف منصوبوں پر کام کر رہے ہیں وہ اب تک مارے جا چکے ہیں۔ تو چین نے جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد فوری طور پر ایز یوزول ماضی کی طرح ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا، سخت مذمت کی، اور پاکستان کے تحقیقاتی اداروں سے مطالبہ کیا کہ نہ صرف جو حملہ یہ کیا گیا ہے اس کی تحقیقات کی جائیں، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو ایز سون ایز پاسبل کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے فوری بعد جو چین کی جو بھی تحقیقاتی ٹیم ہے وہ بھی پاکستان کے دورے پر پہنچی تھی، اور اس سارے تحقیقاتی مرحلے میں جو ذرائع نے بتایا کہ جو چین کے تحقیقاتی ادارے ہیں اور چین کو پاکستان نے لمحہ بلمحہ آگاہ کیا، اور ان کے ساتھ بھی تمام جو شواہد ہیں، انفارمیشن ہے، چین کے حکام کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اب یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ مجید بریگیڈ نے یہ حملہ کروایا کیونکہ انہوں نے یہ قبول کیا تھا، لیکن جو کئی سوالات جو اس واقعے کے وقت ہم نے اٹھائے تھے کہ آخر یہ چینیوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو جو چین کے لوگ پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کی موومنٹ کے حوالے سے، اور پھر اس طریقے سے ظاہر ہے کہ جب حملے کیے جاتے ہیں تو یہ ایک دن میں نہیں ہوتے، یہ باقاعدہ طور پر ان کی پلاننگ کی جاتی ہے۔ اور بلوچ جو دہشت گرد تنظیم ہے اس نے باقاعدہ طور پر یہ بتایا بھی کہ کیسے انہوں نے ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک بنا رکھا ہے جو خاص کر کے کراچی کے اندر، بلوچستان کے اندر جو بھی نقل و حرکت ہوتی ہے چین کے جو شہری ہیں ان پر وہ نظر رکھتے ہیں۔ اور اس تحقیق کے مطابق جو ایک ماسٹر مائنڈ جس کا نام جاوید اور پھر اس کے ساتھ ایک خاتون کو گرفتار کیا گیا ہے، تو اس میں بتایا گیا کہ کیسے یہ لوگ وہاں پر سہولت کاری کر رہے تھے، یہ ریکی کر رہے تھے، جو چین کے جو شہری ہیں ان کی نقل و حرکت پر بھی نظر رکھے ہوئے تھے۔ تو کم از کم اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب آپ ایفیشینٹ طریقے سے چیزوں کو، اور آج کل جو ٹیکنالوجی ہے تو آپ اس کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب یہ واقعہ تو آف کورس ہو گیا، اب اس واقعے سے تو آبویسلی واپس تو وہ جن لوگوں کی جانیں چلیں گی وہ نہیں آ سکتی، بٹ یہ واقعہ جو ہے کم از کم آپ کو ایک فیوچر میں آپ نے کس طرح سے ان واقعات سے بچنا ہے اس کے لیے آپ کو کافی یہ لیسنز پرووائڈ کرتا ہے کہ دہشت گرد کس طریقے سے اس طرح کی ساری پلاننگ کرتے ہیں، کس طرح سے یہ جو واقعات ہیں، یہ جو سارا جو دہشت گردی کے جو حملے کرتے ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، تو اس میں کم از کم مدد ملے گی۔ اور دوسرا آئی تھنک جو چین کا مطالبہ آف کورس جائز مطالبہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچائے، اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف جو قرار واقعی جو ان کو سزا دی جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو ایٹ لیسٹ یہ اس سلسلے میں کافی پاکستان کو ایک آئی تھنک ایک سٹیپ آگے گیا ہے۔ لیکن آف کورس جو فردر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 3 مزید جو ساتھی ہیں ان کی گرفتاری کے لیے اب کوشش کی جا رہی ہے، اور جو خودکش حملہ آور تھا وہ تو آف کورس اس میں مارا گیا۔ یہ ضروری ہے کہ جو اس کے ماسٹر مائنڈ ہے، اور جیسے تحقیقاتی ادارے کہہ رہے ہیں کہ جاوید نامی جو ماسٹر مائنڈ ہے مبینہ طور پر اس واقعے کا، تو اس سے یقینی طور پر کافی تحقیقات کے دوران انکشافات کہہ رہے ہیں کہ مل رہے ہیں اور مزید مل سکتے ہیں کہ کیسے یہ دہشت گرد آپریٹ کرتے ہیں، ان کے اگر اور ساتھی
आई एम श्योर کہ بہت زیادہ ہوں گے کراچی کے اندر، باقی جگہوں پر آپریٹ کر رہے ہیں، فیوچر میں ان کے کیا پلان ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ایک اچھی انفارمیشن جو ہے تحقیقاتی اداروں کو مل سکتی ہے. کیونکہ آف کورس چین نے بڑا واضح کیا، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے حوالے سے میں نے اوپر تلے ویڈیوز بھی کی کہ کیسے یہ جو بڑھتے دہشت گردی کے واقعات ہیں، چین کے شہری جو نشانہ بن رہے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات میں ایک رکاوٹ آ رہی ہے. اور ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ کیسے ایک پبلک فورم کے اوپر جو چین کے امبیسڈر ہیں ان کو کیا کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کے بیان کو رد کرنا پڑا جب انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے ایک بات کی، اور پھر پاکستان کا جو دفتر خارجہ ہے اس نے بھی چین کے سفیر کے اس بیان کو غیر مناسب قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ حیران کن بیان ہے. اس کے بعد آف کورس جو معاملات ہیں دونوں ملکوں نے بیہائنڈ دا سین چیزیں طے کر لی ہیں، لیکن جو سیکیورٹی کا ایشو ہے دیٹ ریمینز پرائم کنسرن. جو چین کے گورنمنٹ ہے، چین کے پریزیڈنٹ ہیں، اور اس کو بغیر ایڈریس کیے یہ معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا. تو دیکھتے ہیں کہ فردر اس میں کیا ہوتا ہے. ایک چیز صاف ظاہر ہو گئی ہے کہ جب آپ کے تحقیقاتی ادارے سنسیئرلی کام کریں تو ان کے پاس مینز بھی ہیں، ان کے پاس کیپیبلٹی بھی ہے کہ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچیں. صرف کرنا یہ ہے کہ آئی تھنک جو پہلے شاید ہم تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں ان واقعات سے بچنے کے لیے، جو پری ایمپٹیو میجرز لینے چاہیے شاید اس میں لینے میں ناکام رہتے ہیں. کیونکہ یہ حملہ جہاں پہ ہوا تھا جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے باہر، کہا یہی جاتا ہے کہ بنیادی طور پر یہ ریڈ زون کا ایریا ہے. اور آخر جو ہمارے تحقیقاتی ادارے ہیں، جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ایک گاڑی خریدی جاتی ہے، اس کو پھر ہب بھیجا جاتا ہے، وہاں پر اس میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا جاتا ہے، اور وہ گاڑی جو ہے کراچی میں گھومتی ہے، اور جو اکثر وہاں پر چیک پوسٹ بھی ہیں، تو کسی کو کیوں سسپیشن نہیں ہوتا، کوئی اس کی چیکنگ کیوں نہیں کرتا، اور ایئرپورٹ کے ایریا میں اس طرح کی سسپیشس گاڑی جو ہے پارک ہوتی ہے اور اس کو کوئی چیک نہیں کرتا. تو یہ وہ تمام ایشوز ہیں جو ان واقعات سے یقینی طور پر ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں، تحقیقاتی ادارے ہیں، سیکیورٹی فورسز ہیں، اس کا باریک بینی سے انہوں نے جائزہ لیا ہوگا، اور مستقبل میں اکارڈنگلی وہ پلان کریں گے. اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ چین کے خلاف یہ کوئی آخری حملہ نہیں تھا. مستقبل میں بھی یہ جو دہشت گرد ہیں وہ اس طرح کی کاروائیاں کرتے رہیں گے. تو اس کے لیے ہمیں ایک سٹیپ آگے جانا ہے. یہ جو دہشت گرد ہیں کہ اگر وہ ایک پلاننگ کر رہے ہیں تو ہم نے اس سے آگے بڑھ کر چیزوں کو سوچنا ہے کہ کیسے ان کو نیوٹرلائز کیا جائے. بہرحال اس حوالے سے یقینی طور پر یہ ایک بریک تھرو ہے. 6 اکتوبر کو یہ واقعہ پیش آیا تھا، آج 11 نومبر ہے، تو ایٹ لیسٹ ود ان 5 ویکس آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحقیقاتی اداروں نے اس کی تحقیقات کی ہیں اور اس کے ماسٹر مائنڈ کو بھی گرفتار کیا ہے. اینڈ ہوپ فلی جو باقی ایک ڈیو پروسیس آف لا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو عدالت کے ذریعے سزا بھی دی جائے گی، اور اس پر پھر فوری طور پر عمل درآمد بھی ہوگا، اور یہی جو ہے وہ چین کا مطالبہ بھی ہے. بہرحال آج کی ویلاگ سے اتنا ہی. مجھے اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.